रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें दोबारा स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ मैंने आप लोगों से कहनी थी कि आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग के लिए रिमाइंडर ज़रूर दे दिया करें। सम टाइम्स मैं भूल जाती हूँ और कुछ लोग जो हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए जो है वो मुझे कहते हैं और फिर मेरे जहन से बिल्कुल स्किप हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो याद है तो मैंने स्टार्ट कर दिया। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा हम कहाँ पे थे? हाँ जी ठीक है। एक मिनट, मेरा ना यहाँ से वो खराब हो गया। चले, अच्छा फिर क्या हुआ? तो अब अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए, तमाम चीज़, अच्छा इसमें ना एक और मुफस्सिरीन का एक और भी कहना है कि ना सिर्फ नाम सिखाए बल्कि उन चीज़ों के फ़वाइद, उन चीज़ों की हिकमत, उन चीज़ों का इल्म सब कुछ अल्लाह ताला ने उनको दे दिया। ठीक है। और फिर उनको जब फरिश्तों के सामने फरिश्तों को पहले चैलेंज किया तो फरिश्तों जो थे वो नहीं बता सके। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको ही इल्म है। तो फिर मैं यहाँ से बात करी थी कि उन्होंने फौरन अपनी गलती मान ली और कहा कि अल्लाह ताला आप पाक हैं और हमें उतना ही इल्म है जितना आपके पास इल्म है। तो हमें भी ये बात करनी चाहिए अल्लाह ताला से कभी कभी, जब हम, वही बात है कि जब हमें नहीं पता होता कि हमारे पे क्या मुश्किल आई है, क्या परेशानी आई है, और जब बाद में पता चल जाता है तो हमें ज़रूर जो है वो अल्लाह ताला से ये बात करनी। ठीक है। और सब लोग प्लीज़ अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें। फिर क्या हुआ? फिर अगली आयत में हम देखते हैं। यहाँ से था 30 से ठीक है। कौला या आदम अम्बी हम बी अस्माइहिम, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम तुम उन्हें इन अशिया के नाम बता दो, इन चीज़ों के नाम बता दो। फिर क्या हुआ? फलम्मा अम्बाहुम बी अस्माइहिम, तो जब आदम ने उन्हें उन अशिया के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया ए फरिश्तों, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन की तमाम छुपी चीज़ें जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने पूरा जवाब दिया कि मैं गैब का इल्म जानता हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है किस चीज़ की क्या हिकमत है। ठीक है। और इंसानियत की जाहिर बात है, इंसानियत अभी हम देखते हैं कि बहुत से लोग जालिम भी हैं और बुरे भी हैं, और लेकिन एट द सेम टाइम लोग अच्छे भी हैं दुनिया पे। तो अल्लाह ताला को पता था कि इंसानों को पैदा करने के प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन अल्लाह को पता था जहाँ पे जालिम लोग आएंगे, जहाँ पे बुरे लोग आएंगे, वहां पे अंबिया सिद्दीकीन शोहदा लोग भी आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे। ठीक है। इंसानियत का भला करने वाले लोग भी आएंगे। तो अल्लाह ताला जब कोई भी किसी भी काम का इरादा करते हैं तो उसका कोई ना कोई हिकमत होती है। ठीक है। तो हमें भी इंशाल्लाह ताला ये मैसेज मिला है कि इस वाक्य से अभी तक और इस आयत से कि हमें अगर कोई भी बात समझ नहीं आ रही अपनी जिंदगियों में कि ये काम क्यों हो रहा है, तो हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन अल्लाह ताला ने करवाई है कि अल्लाह ताला जब भी कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ होता है। फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने कहा वाइद कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के अलावा सबने सजदा किया, सबने अल्लाह की बात मान ली। इब्लीस कौन था? इब्लीस जो था ना वो असल में जिन्नों में से था, लेकिन वो बहुत इबादत गुजार जिन था, तो वो फरिश्तों के बीच में ही रहता था फिर, यानी फरिश्तों के बीच में ही उसका उठना बैठना सब कुछ हो गया, लेकिन था वो जिन। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सबने सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। क्या किया उसने? इनकार कर दिया और तकब्बुर किया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि तकब्बुर भी किया। अब जो सजदा करने की बात आती है ना, तो वह ये बात आती है कि ये सजदा क्योंकि अल्लाह के हुक्म से ही होना था ना, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तो असल में ये सजदा अल्लाह को ही था। ठीक है। अल्लाह की बात मानी ना, तो अल्लाह की बात जो भी हम मानते हैं तो वो अल्लाह की इबादत ही हुई ना। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ये ताजीमी सजदा था जो हमारी अब जो है ना हमारी शरीयत में नाजायज है, लेकिन हमसे पहली शरीयत में ये हुआ करता था। ठीक है। तो उन्होंने बात मान ली, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया, और ना सिर्फ इनकार किया बल्कि तकब्बुर किया कि मैं इससे बेहतर हूँ, हसद किया। फिर क्या हुआ? वकाना मिनल काफिरीन, तो वो काफिरों में से हो गया। तो अब हमने ये देखना है कि क्या हम अल्लाह की किसी बात से इनकार और तकब्बुर भी करते हैं कि अल्लाह का ये हुक्म तो पुरानी कौमों के लिए था, अब हम पे नहीं होता। अगर हम ये बात सोचते हैं करते हैं तो इसका मतलब अल्लाह माफ करे हम अपने आप को बेहतर समझते हैं शरीयत से। तो ये देखा करें। ठीक है। एक तो ये होता है ना कि हम कोई चीज़ मान नहीं रहे और हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें
توفیق دے کہ ہم یہ کام کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھول دے، ہمارا سینہ کھول دے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے اور ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ حکم میرے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ابلیس کا رویہ، ٹھیک ہے، ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیج دیا، ان کو اور ماں حوا کو، اور کہا کہ جہاں مرضی سے کھاؤ لیکن بس ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ یہاں سے ان کا امتحان شروع ہو گیا، یہاں سے ان کی آزمائش شروع ہو گئی تھی۔ صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، باقی پورا جو تھا وہ ان کے پاس تھا۔ ولا تقربا، اور یہ کہا تھا قریب بھی نہ جانا، یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس سے پھل نہ کھانا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم گناہ کے قریب بھی چلے گئے نا تو ہم ریزسٹ نہیں کر سکیں گے، تو ہمیں قریب ہی نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، یہ محفل ایسی ہے، چلو میں اس محفل میں جا کے دیکھتی ہوں کہ میں اپنے آپ پہ ریزسٹ کر سکتی ہوں کہ نہیں۔ اچھا یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، میں ان میں جا کے دیکھتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ریزسٹ کرتی ہوں کہ نہیں۔ یہ موقع ہی نہ آنے دیں، قریب ہی نہ آ جائیں۔ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا ایمان کا لیول اتنا ہائی ہے کہ میں وہاں جا کے لوگوں کو تبلیغ کروں گی انشاءاللہ، اور میں اچھے کام کی طرف ان کو بلاؤں گی، ان کو چینج کروں گی، پھر آپ جائیں، پھر آپ یہ کام کریں۔ لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ میں اگر ایسی جگہ پہ گئی، ایسا کام میں نے کیا تو میں جو ہے وہ آم، اللہ کی نافرمانی کر جاؤں گی، تو پھر قریب بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں دھیان کریں قرآن میں، ولا تقربا، قریب بھی نہیں جانا اس درخت کے ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر کیا ہوا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، ان کو بہکا دیا، پھسلا دیا، وسوسہ دے دیا، وہ درخت کے قریب چلے گئے۔ اب کیا وسوسہ دیا، یہ آگے سورہ الاعراف میں اس کی پوری جو ہے نا وہ تفسیر ہے، تو وہ وہاں سے آپ لوگ انشاءاللہ کبھی پڑھیے گا۔ لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ وسوسہ ڈالا اور پھر کیا ہوا کہ وہ درخت کے پاس چلے گئے اور انہوں نے اس کا پھل کھا لیا اور پھر وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال دیا جہاں وہ رہتے تھے جنتوں میں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے، فرمایا نیچے اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض لبعض دشمن ہیں، بعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کون کون دشمن ہے؟ شیطان تمہارا دشمن ہے انسانوں کا، یا اس سے ایک اور میننگ ہے کہ کچھ انسان بھی انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہی ہیں نا، حسد اور بغض اور کینہ کتنی عام یہ بیماریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتار دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی زمین پہ ہی گزاری جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتار دیا، اصل ٹھکانہ ویسے انسانیت کا زمین پہ ہی تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ اتار دیا۔ پھر کیا ہوا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کون سی ورڈ سیکھے تھے انہوں نے؟ اس کے بھی آگے تفسیر آئے گی سورہ الاعراف میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے کتنے زیادہ مہربان ہے کہ غلطی ہونے کے بعد توبہ کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی سکھائے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو معاف بھی کر دیا، بے شک کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ بس یہ دو آیتیں رہ گئی ہماری، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ کنٹینیو رکھیں۔ اور پھر لیکن یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو وہ واپس جنت میں چلے گئے، وہ پھر زمین میں ہی رہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، نیچے ہی رہو، زمین پہ رہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اتار دیا، انہیں توبہ بھی ان کی قبول کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب واپس آنے کے لیے تمہیں خود ایفرٹ کرنی پڑے گی،
تو دیکھیں ہم سے بھی جب غلطی ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہم کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، اپنی کسی فرینڈ کا، اپنے گھر والوں کا، تو پھر ہم اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں نا، صرف یہ تو نہیں کہ بس سوری کیا اور ہم کہتے ہیں کہ اب ہم نے کام وہی کرنا ہے لیکن سوری کہہ دیا بس میں نے، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، ورنہ اگلا بندہ آپ کو معاف ہی نہیں کرتا۔ یہ تو نہیں کرتے کہ آپ ایک غلطی آج کی اور کل بھی کی اور پرسوں بھی کی اور ترسوں بھی کی تو وہ انسان آپ کو بار بار معاف کرتا چلا جائے۔ تو جب انسان معاف نہیں کرتے بار بار، اللہ تعالیٰ تو خیر کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا کہ زمین میں اتر جاؤ، لیکن جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ کون سی ہدایت؟ یہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ سن رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو اس مہینے میں اترا ہے، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، پیروی کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے قرآن کو سنیں گے نا، پڑھیں گے نا۔ اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے تو میں کیسے اس کی پیروی کر سکتی ہوں؟ کتنا ضروری ہے قرآن کا علم، کتنا ضروری ہے اس کے بیسکس کو سیکھنا۔ میں نے جو ڈپلوما کیا نا، وہ 3 سال کا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ الہدا کا مطلب موسٹلی مطلب زیادہ سب سے بڑا ڈپلوماس میں سے وہی ہے، لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں کہ وہ میں نے بیسک سیکھے ہیں۔ میں نے کوئی اس کو بہت بڑھ چڑھ کے میں کہوں کہ مجھے ہر چیز آ گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ بیسک سیکھے ہیں میں نے صرف، جو مجھے پہلے نہیں آتے تھے۔ تو اتنا ضروری ہے، میں سمجھتی تھی میں پہلے جاہلیت کی زندگی میں گزارتی، ٹھیک ہے میرے اندر ایبسولوٹلی ہر چیز ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن ایٹ لیسٹ میرے پاس علم تو آ گیا نا کہ میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اتنا ضروری ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے پلیز اس کو پرائیورٹائز کریں، یہ میسج میں ضرور دوں گی۔ پلیز دنیا کے پیچھے نہ لگ جائے۔ رمضان میں اتنے اتنے لوگ آ جاتے ہیں کلاس میں، اور رمضان کے بعد کوئی بھی نہیں آتا، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہم فوقیت دے رہے ہیں؟ ہم انکار کر رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں اس قرآن سے، نعوذ باللہ۔ تو کیا رویہ ہے ہمارا؟ حضرت آدم والا رویہ کہ ابلیس والا رویہ؟ یہ آج کا ہوم ورک ہے آپ کا، آج آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ کیا میں اس دین سے بہتر اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوں، اپنی دنیا کو سمجھ رہی ہوں، اپنی ڈگری کو سمجھ رہی ہوں، اپنی اولاد کو سمجھ رہی ہوں، اپنے گھر والوں کو سمجھ رہی ہوں؟ تو پھر تو ہم غلطی پہ ہیں۔ سب کام کریں، میں نہیں کہتی دنیا چھوڑ دیں، دنیا تو ساتھ ہی چلنی ہے، دنیا کے لیے بھی کام کریں، لیکن گول آپ کا آخرت ہونی چاہیے۔ آپ جو بھی کام کریں اس کو گول بنا لیں کہ چلو میں دنیا کا یہ کام کر رہی ہوں لیکن اس سے میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو اس کو مولڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ جو جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، جو جو بھی آپ کا کام ہے، گھر میں جو آپ کام کرتے ہیں، ہر چیز کو دائرہ کار اللہ کی رضا بنا لیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ نہیں اچھی بات ہے؟ دو ہی چیزیں ہمیں ہر وقت پریشان کرتی ہیں۔ خوف، کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ فیوچر کا، آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے، آنے والی چیز کا جو بھی ہوا نہیں ہے۔ اور غم کس کا ہوتا ہے؟ جو ہو گیا ہوتا ہے، پاسٹ کی بات۔ دو ہی چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں، دوبارہ دیکھیں، خوف اور غم۔ تو اگر ہم کہیں نا کہ میں کیسے ان دو چیزوں سے چھٹکارا پا سکتی ہوں، تو ہدایت کی پیروی کرنا شروع کر دیں، قرآن کی پیروی کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے دلوں کو سکون آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں کچھ چیزیں ہوں بھی آپ کے ساتھ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا۔ آپ کو ہر چیز میں خیر نظر آئے گی۔ آپ کو یہ لگے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے نا اس میں میری بھلائی ہے، یہ جو ہو رہا ہے نا یہ ہونا ہی تھا میرے ساتھ، تو کوئی بات نہیں۔ اور یہ ہوتا ہے۔ پہلے جن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میں رو رہی ہوتی تھی، الحمدللہ اب میں سوچتی ہوں کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور غم کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا۔ اب پاسٹ میں کیا غم ہوتا ہے؟ اب قرآن پڑھنے والے کو سب سے زیادہ غم تو یہ ہوتا ہے کہ میرے سے پاسٹ میں غلطیاں کتنی ہوئی ہیں، کتنے گناہ میں نے کیے ہیں۔ تو لیکن جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، اللہ کے القاب کو پڑھتے ہیں، تواب الرحیم، غفور الرحیم، الرحمن الرحیم، تو پھر غم بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت پیاری آیت ہے، بہت اچھی بات ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اسے خوف ہوگا اور نہ ہی اسے غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار۔ دوسری طرف جو کفر کریں گے، انکار کریں گے، میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، ٹھیک ہے؟ جھٹلانا یہی نہیں کہ بس منہ سے میں کہہ دوں یہ آیت اللہ کی نہیں ہے، اگر میں اللہ کی بات ہی نہیں مان رہی، بار بار انکار کر رہی ہوں، کیا ہوگا پھر؟ دوزخ کے ساتھی ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو کتنی ڈرنے کی بات ہے۔ آسان چیزیں ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق طریقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے ہم جڑے رہیں، صرف رمضان میں ہی نہ اسے کھولیں،
صرف رمضان میں اس کا علم نہ لیں. میں آپ لوگوں کو آج پھر انشاءاللہ ایک وصیت کرتی ہوں، نصیحت کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ اس سے جڑ جائیں، بس کسی بھی فارم میں جڑ جائیں پورا سال. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک کورس جوائن کر لیں، کوئی کلاس جوائن کر لیں، کوئی ویکینڈ پہ آن لائن ضروری نہیں ہے، جا کے اگر آپ کے پاس ہے تو میں آپ کو زیادہ پریفر ہے کہ جا کے لیں. ٹھیک ہے، آن لائن میں آپ لوگ جو ہے نا، مجھے پتہ ہے مصروف ہو جاتا ہے انسان اور دھیان نہیں ہوتا، جا کے ایک الگ ہی مزہ، جو سچ بات ہے، اور پھر ایک خوشی بھی رہتی ہے. ٹھیک ہے، جا کے لیں یا کسی ایسے انسان سے جڑ جائیں جو آپ کو پتا ہو کہ یہ مجھے اپنے ساتھ جو ہے وہ اچھا اچھا طریقہ سکھا سکتا ہے. نماز سے جڑ جائیں، تسبیح سے جڑ جائیں، بس قرآن سے جڑ جائیں. مین پوائنٹ ہے قرآن سے جڑنا ہے ہم نے. تو پھر اس سے کیا نکلتا ہے کہ کلاس کو بھی پرائیورٹائز کرنا ہے، پہلے سے